प्रोग्राम पेश है हम कलम। पाकिस्तान के कुछ मुमताज़ अदीबों के बारे में तकरीरों के इस सिलसिले में आज सुनिए मुमताज़ पाकिस्तानी शायर जनाब अब्दुल हमीद अदम की शख्सियत और फन के बारे में उनके शायर दोस्त जनाब महमूद जालंधरी के तासरात। ये प्रोग्राम कल रात 8:45 बजे नश्र किया गया था। तो लीजिए सुनिए प्रोग्राम हम कलम। तक़सीम हिंद से पहले की पुरानी बात है। कोई न कोई पुरानी बात ऐसी भी होती है जो तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी नहीं रहती है। अब्दुल हमीद जैसे रसीले शायर की बात कभी पुरानी नहीं हो सकती और न होगी। अदम से मेरी मुलाकात अल्ताफ मशादी ने कराई, वो मुलाकात जो हमदमी, रफाकत और कुर्बत में तब्दील हो जाती है। अल्ताफ मशादी अनारकली लाहौर के चौक पर लस्सी की मशहूर दुकान के सामने सुबह सवेरे शायराना लिबास में पेड़ों की लस्सी से भरा हुआ 3 पाव का गिलास लिए खड़ा था। मैं सिगरेट की डिबिया खरीदने के लिए निकला। मैं अपनी धुन में था। एक जानी पहचानी आवाज ने मुझे चौंका दिया, महमूद। मैंने नजर उठाकर देखा तो अल्ताफ लस्सी का गिलास लहराते हुए मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा था और कहने लगा, आज 6 बजे शाम मकतबे उर्दू में ही रहना। आज अदम को तनख्वाह मिल रही है और चौधरी बरकत अली के यहाँ रात का खाना है, मुगलई डिनर। चौधरी बरकत अली मकतबा उर्दू के मालिक थे। उनका सबसे बड़ा शगल यही था कि हफ्ते में 3-4 बार अपने दस्तरखान पर 6-7 अदीबों और शायरों को जमा किया करते थे। चौधरी नजीर अहमद भी वहाँ मौजूद होते थे, जो हर वक्त अपने रिसाला अदब लतीफ को मकबूल बनाने की फिक्र में रहते थे। सवेरा उन्होंने बाद में निकाला। मैंने अल्ताफ से पूछा, चौधरी बरकत अली की दावत से अब्दुल हमीद अदम की तनख्वाह का क्या ताल्लुक है? अल्ताफ मशादी ने हंसते हुए कहा, आखिर सिख हो ना, बात देर से समझते हो या कोई उल्टी बात कर बैठने के बाद होश में आते हो। मैंने भी कहका लगाया। उन दिनों फिरका वाराना मुनाफरत का जहर फैला नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोस्त किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे। मैं मुस्कुरा दिया और अल्ताफ ने कहा, मियाँ गुरबख्श सिंह महमूद जालंधरी, अदम की तनख्वाह के बजट के 3 जुमरे होते हैं। पहला बीवी बच्चे, दूसरा घर बाजार और तीसरा निजी अखराजात। तुम अदम से मिले नहीं। खाना हजम करने के लिए आब हवा जरूरी है। चौधरी के यहाँ आब हवा मुयस्सर नहीं आ सकेगा। इसे आज अदम अपनी तनख्वाह के तीसरे निजी जुमरे में से मुहैया करेगा। हो सकता है कि वो आज रात ही अपने बजट के तीसरे जुमरे की सारी रकम लुटा दे और कल फांक हो जाए, समझे? अच्छा, तो शाम को मकतबा उर्दू में मुलाकात होगी, लस्सी पियोगे? मैंने इनकार कर दिया और अल्ताफ एक तांगा रोक कर रुखसत किया। वो अदम के किरदार के 3 पहलू नुमाया कर गया। तनख्वाह के बजट के 3 जुमरे उसके किरदार के 3 रोशन और महबूब पहलू थे। वो लाउबाली शायर नहीं, उसमें समाज और घर की जानिब शायराना लापरवाही, तगाफुल, गफलत और बेनियाजी का शायबा तक नहीं। वो बच्चों और घर के अखराजात के लिए रकम वक्फ कर देता है और अपने बच्चों का हिस्सा शराब की नजर नहीं करता। निजी जुमरे की रकम बिन्ते अनब के लिए मखसूस करता है। चौधरी बरकत अली के यहाँ अदीबों और शायरों का गैर रस्मी इज्तिमा बज़ल संजी, तंज ज़राफत और लतीफ़ों का आइनादार होता था। उस रात एक हज़ल भी कही जाती थी, जिसका हर शेर कहने वाले के नाम से अगले रोज सारे लाहौर में मशहूर हो जाता था। पीकर चौधरी बरकत अली के यहाँ पहुंचे। उस वक्त तक अदम की तनख्वाह का बजट का तीसरा जुमरा साफ हो चुका था। वो अदम की तरफ से फजूल खर्ची या नमूद और नुमाइश का इजहार नहीं था। वो एक इंसान दोस्त शायर की बुनियादी फराखदिली का एक मामूली सबूत था। मैंने सरफेजर में अदम का हाथ बढ़ाया था, वो मेरे ज्यादा करीब आ गया। अदम के किरदार के मजीद ढके छिपे पहलू नुमाया हो गए। मैं जान गया कि वो रास्त गुफ्तार है, फितरतन मासूम है और कभी सोचता नहीं कि उसे सच बात कहनी चाहिए या नहीं। सच उसके लबों पर अज खुद आ जाता है, चाहे वो किसी को करवा लगे। अल्ताफ मशादी उस शाम जब अदम को मकतबा उर्दू में लाया तो ये गुमान नहीं होता था तो एक जिद्दत पसंद गजलगो है। लहीम शहीम, चेहरे पर एक कलर की तकान, गंदमी रंग, कुशादा पेशानी, चौड़ा चटला जिस्म, टोन निकली और बढ़ी हुई, ढीली ढाली पतलून जो उसकी टोन पर से फिसल जाती और वो उसे उचकाता रहता था। बज़्म मैं के दौरान उसकी शोख मिजाजी और हाजिर जवाबी ने सबको मुतासिर किया
اور چودھری کے یہاں ظرافت کے دوران اس نے 11 اشعار کی غزل میں 3 پرلطف شعروں کا حصہ ڈالا۔ غزل تو آپ کو صرف تنہائی میں سنائی جا سکتی ہے، لیکن عدم کا ایک لطیفہ جو اس کی اپنی اختراع تھا سنایا جا سکتا ہے، اور وہ لطیفہ یہ ہے۔ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب قبض کی سخت شکایت ہے۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی۔ وہ صاحب اگلے روز پھر ڈاکٹر کے یہاں آ دھمکے اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب ذرا سا بھی افاقہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے نئی دوا دے دی۔ وہ صاحب دوسرے دن پھر ڈاکٹر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور منہ بسور کر کہنے لگے، قبض بدستور قائم ہے۔ ڈاکٹر حیران ہوا اور بولا، جناب کل میں نے جو دوا دی تھی وہ تو گھوڑے کی قبض دور کر دیتی۔ اور پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب فخر سے بولے، شعر کہتا ہوں، شاعر ہوں۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا اور اس نے اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر مریض شاعر کو دیے اور کہا، یہ 2 روپے لے جائیے، کھانا کھائیے، جبھی تو قبض دور ہوگی۔ شاعروں سے بھوک اور پیاس کی ایسی ہی روایات وابستہ رہی ہیں، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ شاعروں کی تخلیقات ان کے لیے کچھ نوالے فراہم کرنے لگی تھی۔ عدم نے اس رات اپنا نجی بجٹ نل کر دیا کہ اسے کل کی فکر ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا مجموعہ کلام اونے پونے بیچ دے گا۔ اگلے دن اس نے غزل کہی جس کا ایک مصرع تھا، ایک ہی بوتل پہ دیواں بیچنے والا ہوں میں، اور اس نے اپنے مجموعہ کلام کا حق اشاعت 50 روپے میں فروخت کر دیا۔ عدم کے شعر یعنی تخلیقی جواہر پارے ٹھرے کی 8 بوتلوں سے تل گئے۔ اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد یوسف ظفر کا مجموعہ کلام زہر خن نرالے ڈھنگ سے فروخت ہوا۔ یوسف ظفر نے اپنی جدید نظمیں ناشر کو پیش کرتے ہوئے کہا، حضور یہ نظمیں لے لیجئے اور ان کے عوض میں ایک گرم کوٹ مجھے سلوا دیجیے۔ شاعر کو سردی لگتی ہے اور وہ سردی سے بچنا چاہتا ہے۔ شاعر کو گرم کوٹ سلوا دیا گیا۔ ان دنوں گرم کوٹ سلائی، کپڑے اور استر سمیت 20-30 روپے میں بن جاتا تھا۔ غزلوں کے سلے میں تھرے کی 8 بوتلیں اور نظموں کے عوض میں گرم کوٹ۔ غزلوں کی قیمت 50 روپے اور نظموں کے دام 30 روپے۔ اگرچہ وہ نظم اور غزل کے تنازع کا دور تھا اور غزل کے مقابلے میں نظم کی وقت بڑھ چکی تھی، لیکن اس دور میں بھی قدر و قیمت کے اعتبار سے غزل کا پلڑا بھاری رہا۔ اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ غزل کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ غزل پر یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ غزل تلمیحات، اشارات و کنایت، ردیف اور قافیہ قفس میں بند ہے اور اس کے ذریعے کوئی نیا تصور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزل کے اشعار قیود میں انسانی زندگی کی پوری طرح عکاسی نہیں کر سکتے، اور اس سلسلے میں غالب کے اس شعر کا حوالہ دیا جاتا تھا، بقدر ذوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ نظم معرہ اور آزاد نظم بہت مقبول ہو رہی تھی۔ غزل لمحاتی طور پر پس پردہ جا چکی تھی۔ نظم میں حیرت و موضوع کے تجربے کیے جا رہے تھے، نظم میں حیرت انگیز مضمون باندھے جا رہے تھے۔ اچانک ایک آواز ابھری، عدم کی آواز، عدم کی غزل۔ اس غزل میں غزل کی روایتی قیود بہت کم تھیں، اشارات و کنایات کو نیا رنگ دے دیا گیا تھا، اور غزل کی تمام تر نغمگی اور شعریت برقرار رکھتے ہوئے اسے جدید نظم کی بلندی اور عروج تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی، یہ عدم کی چونکا دینے والی آواز تھی۔ بزلہ تن، حاضر جواب اور برجستہ گو عدم اپنی غزل میں تابندہ اور رسندہ ہے، اور لطف یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں 6-7 غزلیں کہہ ڈالتا ہے، جیسے وہ پہلے ہی سے اس کے دماغ میں محفوظ ہو۔ عدم کی شاعری اگرچہ زیادہ تر جام و شراب کی شاعری ہے، مگر اس نے جام و مینا، ساور و بادہ اور ساقی و میکس کو نئے معنی کا پیرہن دیا۔ انہی اشارات و کنایت میں اس کا ایک شعر سنیے جو ممتاز ترین نظم پر بھی حاوی ہے۔ ساقی نہ پوچھ کس طرح پہنچے تیرے حضور، رستے میں ایک طویل بیابان ہوش تھا۔ اس شعر میں فرار کا عنصر ضرور ہے، مگر یہ منزل رسی کے لیے عظیم تگ و دو کا بھی آئینہ دار ہے۔ عدم کسی سیاسی نظریے کو نہ جانتا ہے اور نہ مانتا ہے، اور اس کا ایک قول ہے کہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہی شعر کو بلندی عطا کرتا ہے، اور وہ سیاسی نظریے سے بالا تر ہوتی ہے۔ عدم کی فطرت اور مزاج میں فرار قطن نہیں ہے، وہ حقیقت پسند ہے۔ وہ شاعری کو محض تصور کا کرشمہ نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمین پر رہتا ہے اور خلا کی پہنائیوں میں اڑتے ہوئے بھی گم نہیں ہو جاتا۔ اس کا ثبوت مجھے اس کی سماجی اور ازدواجی زندگی میں ملا۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں سے اب بھی یقیناً وہی محبت ہوگی جو میں نے آج سے 30 سال پہلے دیکھی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی کسی آرزو کو مجروح نہیں کیا کرتا تھا، انہیں زندگی سے روشناس کرانے کے لیے کھلی فضا میں خود لے جاتا تھا۔
اس کے محلے کی ایک بڑھیا جب بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتی تو اس بڑھیا کو کبھی مایوس نہ کرتا، اور اس کا یہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے، محمود یہ گدا گری کی حمایت نہیں ہے، انسان دوسرے انسان کے غم دور کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کئی دن نہاتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی دھلا دھلایا اور چمکیلا نظر آتا تھا، کیونکہ اس کا باطن درخشاں ہے۔ اس کی ہمدمی میں اس کے کردار کے دل فریب پہلو نمایاں ہوتے۔ وہ سگریٹ نان سٹاپ پھونکتا، اپنے اکاؤنٹ دفتر میں ہفتے میں ایک بار جاتا اور ہفتے کا کام ایک ہی دن میں کر ڈالتا۔ حساب کتاب کے کام میں بے حد ذہین ہے۔ شاعری اور احراز دو متضاد چیزیں، مگر اسے دونوں پر دسترس حاصل ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ معصوم بچوں کی طرح ضد کرتا، لیکن فوراً مان بھی جاتا، جھوٹ بولتے ہوئے گھبرا جاتا، شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ عدم کی فطرت کا سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ وہ فریب کھا سکتا ہے، دے نہیں سکتا۔ وہ اپنی غزل میں بھی سچ بولتا ہے، اس کی غزل کا معشوق اس کے تصور کی پیداوار ہے۔ اس نے کسی حسینہ سے روایتی عشق نہیں کیا، اس لیے اس کی غزلوں میں غم جانا کم ہے۔ ان دنوں غم جانا اور غم دوراں کا بہت چرچا تھا۔ نظم میں یہ دونوں بندشیں بار بار دہرائی جاتی تھیں، لیکن عدم نے غم دوراں کو اپنے ایک شعر میں جو تقسیم عطا کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ شعر سنیے۔ چل اے غم دوراں در میں خانہ ہے نزدیک، آرام سے بیٹھیں گے ذرا بات کریں گے۔ یہاں عدم نے غم دوراں کو اپنا رفیق بنایا ہے، اس سے ہم کلام ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ اسباب غم کا تجزیہ کر سکے اور اس طرح اپنا جی ہلکا کر سکے۔ ایک دن میں عدم کے ساتھ تھا، اچانک وہ مجھ سے الگ ہو کر سرے رہگزار ایک مزار پر سجدہ کرنے لگا۔ جب وہ لوٹا تو میں نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بھانپ گیا کہ میرے دل میں کیا تھا، فوراً بول اٹھا، محمود تم اسے مزار پرستی سمجھو نہیں۔ لحد کو دیکھ کر آدمی کو اپنے انجام کا خیال آتا ہے، اور وہ لحد میں قابیدہ بزرگ سے اپنے عمل اور اعتقاد کے لیے قوت طلب کرتا ہے، کیونکہ انسان آلام و مصائب سے گھرا ہوا ہے۔ اور عدم کا یہ شعر اس کے خیال کی ترجمانی کرتا ہے۔ میری جوانی کے گرم لمحوں پہ ڈال دے گیسوؤں کا سایہ، یہ دوپہر کچھ تم معتدل ہو، تمام ماحول جل رہا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ نظریاتی اختلاف کے باعث اس کے بہت سے دوست اس سے خفا ہو جاتے، وہ اپنے دوستوں کی خفگی برداشت نہ کر سکتا۔ ایک بار اس نے عبد المجید بھٹی کی ایک بات کاٹ دی، بھٹی سیخ پا ہو گیا۔ وہ عبد المجید بھٹی سے معذرت طلب کرنے کے لیے میرے ساتھ سر کے بل گیا۔ شراب نے اسے مخلص اور صاف گو بنا دیا ہے۔ عدم نے اپنی اسی دلی کیفیت کا اپنے شعر میں اظہار کیا ہے۔ اے دوست، اختلاف محبت کے باوجود ہم سے تیرا فراق گوارا نہ ہو سکا، اور اسے دوستوں کا فراق واقعی گوارا نہیں۔ تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے 2 بار دلی کلاس مل کے مشاعرے میں شرکت کے لیے ہندوستان آیا۔ ایک دوست کو ڈھونڈتا رہا، کچھ نئے دوست بن گئے، نئے یاروں نے زیادہ پلا دی۔ وہ ایک تنگ مکان کی تنگ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے گر پڑا، چوٹ زیادہ نہیں آئی، اسے اٹھایا گیا اور سلا دیا گیا۔ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ صبح تک آرام سے سویا رہے گا وہاں سے چلا آیا، اور اس رات ایک عجیب اور شرمناک واقعہ ہوا۔ عدم اپنے ساتھ پنجابی کی شاہکار نظم ہیر وارث شاہ کے اردو میں منظوم ترجمے کی بیاض لایا تھا، وہ بیاض چوری ہو گئی۔ عدم بھانپ چکا تھا کہ اس کی بیاض کا چور کون تھا۔ عدم بے ایمانی نہیں کرتا اور بے ایمان سے کبھی نہیں ملتا۔ اس نے نئے یاروں سے جان چھڑانے کے لیے مجھ سے مدد مانگی، اسے بیاض کی چوری کا قتل گنج نہیں تھا۔ ظالم کا حافظہ اب بھی بدستور انتہائی تیز تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دن لاہور میں اس نے اپنا پورا دیوان اپنے حافظے کی مدد سے لکھ لیا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر ایک ہی نشست میں ہیر وارث شاہ کا اردو میں منظوم ترجمہ پورے کا پورا لکھ لیا، اور اس طرح اپنی بیاض کی چوری کو سراسر بےمانی بنا دیا۔ اس دن اس نے یہ شعر کہا، زمانہ کی رفتار سے تنگ آ کر عدم کر لیا میں کجے میں بسیرا۔ عدم اس دور کا شاعر ہے جب شاعرانہ رقابت کا کوئی مطلب نہیں تھا، چھوٹے پن اور بڑے پن کا سوال نہیں تھا۔ نئے اور ذہین ادیبوں اور شاعروں کی قدر افزائی اور حوصلہ افزائی ادب کو فروغ دینے کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ میرا جی مرحوم جس ادیب اور شاعر میں ذہانت اور جدت کی چنگاری دیکھتے تھے، اسے اپنے مضامین سے شعلہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ادیبوں اور شاعروں کے درمیان ہمدمی اور رفاقت کچھ ایسی ہونی چاہیے جو ملک کی حدود کو پار کر جائے۔ ہمدمی اور رفاقت کا یہی جذبہ عدم کو 2 بار دلی لایا، اور میں عدم کے شعر ہی سے عدم کو مخاطب کر کے کہوں گا
وہ پھر ہمارے پاس آئے۔ فقیر کس درجہ شاد ماں تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا، حضور کس درجہ مہربان تھے، حضور کو کچھ تو یاد ہوگا۔ ہم قلم۔ ابھی آپ تقریروں کے سلسلے میں ممتاز پاکستانی شاعر جناب عبدالحمید عدم کے بارے میں ان کے شاعر دوست جناب محمود جالندھری کے تاثرات سن رہے تھے۔